लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। इंशाल्लाह अभी कुछ देर में हम लोग लिंक पेस्ट कर देंगे कमेंट में इंशाल्लाह, और उसके बाद आप लोग ऐड हो पाएंगे और इंशाल्लाह अपने सवालात कर पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं हमारा ये प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर्स का है। शेख मोहतरम फजीलतुद्दक्तूर मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ स्ट्रीम में होते हैं और शेख मोहतरम जो है सवालात के जवाबात देते हैं। तो आज भी इंशाल्लाह शेख मोहतरम हमारे साथ जुड़ेंगे और सवालात के जवाबात देंगे। आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश है कि आप लोग जो है हमारे साथ जुड़े रहें, और लिंक अभी कमेंट में पेस्ट कर दी जाएगी, तो उस लिंक के ज़रिए से आप लोग इंशाल्लाह हमारे साथ ज्वाइन हो पाएंगे। आइए सबसे पहले शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है मुजाहिद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें मुजाहिद भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा ज़माने बाद पहला क्वेश्चन है और जी 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 जी। जो दो भाइयों के ताल्लुक से मेरा सवाल है। तो असल में थोड़ा सा शायद एक आध मिनट 1.5 मिनट का सवाल हो जाए मेरा। असल में किसी रंजिश को लेके दो भाइयों में ना इत्तफाकी हो गई और जी एक भाई के ज़रिए बहुत कोशिशें हुई कि ताल्लुक़ कायम रहे, बहुत तक कोशिश की, घर भी आने जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भी इजाज़त नहीं मिली आने जाने की। तो अब वो मतलब ताल्लुक़ नहीं रखना चाहते, जैसे ईद बकरीद हो गया, किसी चीज़ में मिलना जुलना नहीं। तो मतलब मेरा ये सवाल था कि अब जैसे पहले वो मिलते थे बाहर तो सलाम दुआ हो जाती थी, तो लेकिन अब जो है कि अब कभी कभार सलाम नहीं कर पाता हूँ, मतलब ना चाहते हुए पता नहीं क्यों सलाम नहीं निकल पाता है। तो क्या मतलब ये गुनाह का बायस मैं भी हो जाऊंगा कि मतलब कतन ताल्लुक में मैं भी शुमार समझ गया, सवाल वाज़ेह है जी। शेख भाई का सवाल ये है कि ना इत्तेफाकी हुई है, तो क्या मेरी जानिब से भी अगर जो है, मैं हालांकि चाहता हूँ मुलाकात करना, लेकिन उसके बावजूद दिल नहीं चाहता है सलाम दुआ का, तो अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्या ये भी क़त्अ ताल्लुक़ रहेगा और मैं गुनहगार होऊंगा? असल में उनसे जब मेरी मुलाकात होती है, सलाम दुआ होती, तो वो नज़र भी नहीं मिलाते, मतलब कि जवाब देते हैं बाज़ दफ़ा, कभी मिलाते हैं, अक्सर नहीं मिलाते, चले जाते हैं सीधे। तो इसलिए थोड़ा सा जी चाहता है कि अब ना टोको उन्हें। जी शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखिए भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कोई आम मुसलमान किसी आम मुसलमान को बगैर किसी शरई सबब के 3 दिन से ज़्यादा छोड़े। 3 दिन से ज़्यादा क़त्ए कलामी, क़त्ए ताल्लुक़ किसी आम मुसलमान के लिए भी जायज़ नहीं है। और यहाँ पर क़त्ए ताल्लुक़ से मुराद ये नहीं है कि 3 दिन से पहले पहले आपको उससे मिल लेना है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इरादी तौर से जानबूझ करके किसी मुसलमान से 3 दिन से ज़्यादा अगर बात करना बंद करते हैं तो ये चीज़ हराम है। लेकिन अगर इत्तेफाकी तौर से वो उससे मुलाकात नहीं होती है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो बहरहाल किसी आम मुसलमान से भी 3 दिन से ज़्यादा क़त्ए ताल्लुक़ करना, उसको छोड़ना, जिसको कि हज्र कहते हैं, ये जायज़ नहीं है। ये सिर्फ एक सूरत में जायज़ है, जब इसके लिए कोई शरई सबब हो। जैसे कोई मुसलमान बिदाती है, उसके बिदात की वजह से आप उसको छोड़ रहे हैं, या और कोई शरई सबब पाया जा रहा है, उसके अंदर कोई मासियत, कोई गुनाह, इसका ऐसा काम पाया जा रहा है जिसकी वजह से आप उसे छोड़ रहे हैं, या जैसे कोई शौहर अपनी बीवी की तादीब के लिए और जो है उसकी इस्लाह करने के लिए उसे छोड़ रहा है 3 दिन से ज़्यादा, तो ये जायज़ है। बहरहाल अगर कोई शरई सबब है जिसकी वजह से कोई छोड़ रहा है किसी को 3 दिन से ज़्यादा, तो जायज़ है, वरना ये चीज़ हराम है। अब आपका सवाल भाई से मुताल्लिक है।
بھائی سے متعلق یہ چیز اور زیادہ اہم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ذوی الارحام میں سے ہے اور صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے. جب عام مسلمان کو 3 دن سے زیادہ نہیں چھوڑ سکتے تو کوئی ذوی الارحام کو اپنے بھائی کو یا کسی بھی ذوی الارحام میں سے کسی کو بھی 3 دن سے زیادہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو واجب قرار دیا ہے اور صلہ رحمی کے بہت سارے طریقے ہیں. ان طریقوں میں سے سب سے اہم اور سب سے آسان طریقہ ہے ایک دوسرے سے ملنا، سلام کلام کرنا، ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنا. چاہے اس زمانے میں، موجودہ زمانے میں ہم فون کر کے بھی وہ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، فون کر کے بھی سلام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، ان کی خیریت دریافت کر سکتے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بھی صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کا طریقہ ہے ان کے گھر جانا، ان کی زیارت کرنا، اپنے گھر ان کو بلانا، یا اگر کوئی کسی چیز کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو پوری کرنا. یہ تمام چیزیں صلہ رحمی کے اندر آتی ہیں. تو بہرحال صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے. جب عام مسلمان کو نہیں چھوڑ سکتے تو جو آپ کے ذوی الارحام ہیں ان کو چھوڑنا کیسے جائز ہوگا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک بھائی ہے جو دوسرے بھائی سے ملنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ دوسرا بھائی اس سے دور بھاگتا ہے، وہ قطع تعلق کرنا چاہتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اچھی حدیث ہے، وہ صحیح حدیث ہے. حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی کرنے والا آدمی وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے. اگر آپ کا بھائی آپ سے مل رہا ہے اور اس کے بدلے میں آپ مل رہے ہیں تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. بلکہ صلہ رحمی تو وہ ہے کہ آپ سے کوئی دور بھاگ رہا ہے، اپنا تعلق توڑ رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ جا کر کے اس سے مل رہے ہیں، یہ اصل صلہ رحمی ہے. تو اگر وہ بھائی جو دور بھاگ رہا ہے، دوسرے بھائی کو چاہیے کہ وہ اس سے دور نہ بھاگے. جو دور بھاگ رہا ہے، قطع تعلق کرنا چاہ رہا ہے، اس کا گناہ اسے ملے گا. لیکن دوسرے کو چاہیے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ اگر وہ بھاگ رہا ہے تو وہ مجھ سے 1 قدم بھاگے گا تو میں اس سے 10 قدم بھاگوں گا. بہت سارے لوگ یہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ اگر تم مجھ سے 1 قدم دور بھاگو گے تو میں 10 قدم بھاگوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث اس بات کی نفی کر رہی ہے. اصل صلہ رحمی اسی وقت، صلہ رحمی کا امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب سیکنڈ پارٹی آپ سے دور بھاگ رہی ہے، پھر بھی آپ اس کے قریب جا رہے ہو، اس سے مل رہے ہو. تو اگر آپ ملو گے تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، باقی وہ دور بھاگ رہا ہے تو اس کا گناہ اسے ملے گا. شیخ پچھلے 5 سال سے کوشش کر رہا ہوں، پچھلے 5 سال ہو گئے اس بات کو. لیکن اب مطلب میرا ایک اور یہ ہے کہ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ میں ان کو سلام کر دیتا ہوں، کبھی وہ دور سے گزرتے ہیں تو سلام نہیں کر پاتا ہوں، تو مطلب وہ گناہ میں شمار تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیے وہی اسی لیے میں نے شروع میں بتا دیا کہ تعلق باقی رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈھونڈ کے ان سے ملو. اگر کوئی غیر ارادی طور سے آپ نے ان کو کہیں دیکھا، راستہ بدل لیا، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ وہاں جانے سے گریز کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو ان سے ملنا نہ پڑ جائے، یہ قطع تعلق ہے. اگر اتفاقیہ طور سے آپ نے دور سے دیکھا، نہیں جا سکے، اس کو قطع تعلق نہیں کہتے ہیں. تو بہرحال اگر وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں تو آپ ان سے قریب جائیے، جب بھی موقع پائیے جائیے، سلام کیجیے، حال چال دریافت کیجیے، یہی صلہ رحمی ہے. اور اگر وہ کام جو کر رہے ہیں اس کا وزر اور اس کا گناہ ان کے اوپر ہوگا. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شکیل احمد کو ایڈ کر رہا ہوں. شکیل احمد، آپ اپنا سوال کریں. اس کے بعد ابو جبران تیار ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ انتم عاکفون فی المساجد کے تحت کیا جامع مسجد ہی صرف شامل ہے یا پھر وقتیہ مسجد بھی شامل ہے؟ بھائی کا تعلق، بھائی کا سوال اعتکاف سے متعلق ہے کہ اعتکاف کا حکم جو مسجد کے ساتھ خاص ہے کہ اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا صرف جامع مسجد میں، یعنی وہ مسجد جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہے، صرف اسی میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں یا کسی دیگر مساجد کے اندر بھی اعتکاف بیٹھنا صحیح ہے؟ اس کا جواب میں اس سے پہلے بھی دے چکا ہوں کہ آپ اس مسجد میں اعتکاف بیٹھیں جس میں کم از کم 5 وقت کی نمازیں باجماعت ہوتی ہوں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بار بار مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے. بغیر کسی حاجت کے بار بار مسجد سے نکلنا یہ جائز نہیں ہے.
اگر آپ کسی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں جہاں پر 5 وقت کی نمازیں نہیں ہوتی ہیں جماعت کے ساتھ، تو ایسی صورت میں آپ کو نکلنا پڑے گا، وہاں سے کسی ایسی مسجد میں جانا پڑے گا جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بار بار وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے مسجد ایسی ہونی چاہیے جس میں 5 وقت کی باجماعت نمازیں ہوتی ہوں۔ جہاں تک جمعہ کا تعلق ہے یا جامع مسجد کا تعلق ہے، تو جامع مسجد ہونا یہ شرط نہیں ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز ہفتے میں ایک بار آتی ہے اور ایک بار نکلنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لہٰذا جامع مسجد یہ اعتکاف کے لیے شرط نہیں ہے، بلکہ شرط یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی باجماعت 5 وقت کی نمازیں جہاں پر باجماعت ادا کی جاتی ہوں جس مسجد میں، وہاں پر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ شیخ، بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ امید ہے شکیل بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا، آپ میوٹ ہے۔ اور ایک سوال ہے شیخ۔ شکیل بھائی تھوڑا سا ایک سوال ہم لوگ لے لیتے ہیں، چونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہوتا ہے، کافی لوگ رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ اسٹریم میں انشاءاللہ کسی اور آپ کو ایڈ کر لوں گا۔ بارک اللہ فیکم۔ ابو جبران۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ علیکم وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرہ۔ اور شیخ کل کا جو سوال تھا زکوٰۃ کے تعلق سے، اسی کا ایک تسلسل کہہ لیجئے کہ جو بنیادی تعلیم، جو عصری تعلیم ہے یا دنیاوی تعلیم ہے، وہ بھی بنیادی ضروریات میں شمار کی جائے گی یا نہیں؟ اور خاص طور پہ یہ لڑکوں کے لیے آئے گا کیونکہ کسب معاش جو ہے وہ ان کے طرف جاتا ہے۔ دیکھیے کل ہم نے دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کے بارے میں الگ الگ حکم بتایا تھا۔ دینی تعلیم تو ہر حال میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک مسلمان کے اوپر فرض عین ہے، جو بنیادی تعلیم ہے۔ لیکن جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم کا اصل حکم یہ ہے، اس کو آپ غور سے سنیں، دنیاوی تعلیم کا اصل حکم یہ ہے کہ وہ مباح ہے۔ مباح کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو، جائز جس کو کہتے ہیں۔ اور مباح کے بارے میں ایک قاعدہ ہے کہ المباح یتغیر حکمہ بتغیر معالہ، کہ مباح کا حکم بدلتا رہتا ہے، اس کے نتیجے کے اعتبار سے، اس کے رزلٹ کے اعتبار سے اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ تو مباح کبھی واجب ہو جاتا ہے، کبھی مستحب ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو سکتا ہے، کبھی مکروہ ہو سکتا ہے، مباح۔ اب دنیاوی تعلیم جو ہے وہ اصلاً مباح ہے۔ اب یہ کبھی فرض عین بھی ہو سکتا ہے، کبھی فرض کفایہ بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر حالات میں تو یہ مباح رہتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے فرض کفایہ ہو سکتا ہے۔ فرض کفایہ کب ہو سکتا ہے؟ جب وہ تعلیم ایسی ہو جو عام امت کی ضرورت ہو، اور اگر چند لوگ اس تعلیم کو حاصل نہ کریں تو امت کو پریشانی ہوگی۔ ایسی صورت میں بعض لوگوں کا اس تعلیم کو حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے طب کی مثال دیا تھا کہ مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں کچھ اطباء کا ہونا ضروری ہے تاکہ عام مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو۔ اب اس کا مطلب علم طب حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کچھ لوگ حاصل کر لیں گے، اتنے لوگ حاصل کر لیں جتنے سے ضرورت پوری ہو جائے تو فرض کفایہ تمام لوگوں سے ساقط ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی فرض کفایہ کی ادائیگی کر رہا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ ضرورت ہے، جیسے زندگی کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے یہ ضرورت ہے۔ اب جو ہے ایسا آدمی اگر فقیر ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات تو وہ فرض کفایہ ہونا چاہیے، مطلب اس آدمی کا تعلیم حاصل کرنا ضروری ہونا چاہیے اس سماج اور معاشرے میں۔ دوسری بات کہ وہ آدمی جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی نیت اس فرض کفایہ کو ادا کرنا ہو، نہ کہ اس کی نیت دنیا کمانا ہو۔ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے، اس کی نیت خالص دنیا کمانا ہے، اس کے سامنے امت کے مسائل کوئی میٹر نہیں کرتے، اس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے وہ فرض کفایہ ساقط کر رہا ہے، بھئی پیسہ تو آٹومیٹک آئے گا۔ اگر آپ علم حاصل کرو گے، پھر اس میدان میں آپ کام کرو گے، پیسہ آٹومیٹک آئے گا۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اجر ملے اور آپ فرض کفایہ کی ادائیگی کرو امت کی جانب سے، تو اس کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے یہ نقطہ مس ہو جاتا ہے
اور ان کا مقصد یا ان کا مطمح نظر صرف اور صرف دنیا داری اور پیسہ ہوتا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، اگر وہ غریب ہیں تو ان کو زکوٰۃ دیجیے. زکوٰۃ ان کو دینا ہے جو فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں اور باقاعدہ اس کی نیت کر رہے ہیں، تو ان کو ہم دے سکتے ہیں. اور جب اتنے لوگوں نے تعلیم حاصل کر لی اس سماج میں کہ فرض کفایہ کی ادائیگی ہو گئی، باقی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کے لیے پھر آٹومیٹک وہ چیز مباح ہو جائے گی. جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصلاً اس کا حکم مباح ہے، تو ان کے لیے مباح ہو جائے گی. ان کے لیے نہیں کہا جائے گا کہ آپ کی جو ہے بیسک ضرورت ہے اور آپ جو ہے غریب ہیں تو آپ زکوٰۃ لے لیجیے، وہ نہیں لے سکتے. لیکن دینی تعلیم اس سے بالکل مختلف ہے. دینی تعلیم ہر انسان کی بنیادی، ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے. ہر مسلمان پر دینی تعلیم کا بیسک حصہ سیکھنا یہ واجب ہے، فرض عین ہے. اگر وہ اس کو نہیں سیکھ پا رہا ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. جی شیخ، اس میں ایک نقطہ رہ جاتا ہے جی کہ جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ کسب معاش جو ہے یہ مرد کے اوپر ہے، اور جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں پر کسب معاش کے لیے ضروری نہیں ہے بہت اچھی والی ہو، لیکن عام طور پہ جیسے ثانوی درجے کی تعلیم کم از کم ضروری ہے. تو یہ تو فرض عین شخص کے اوپر ہو رہا ہے، مجموعی طور پہ نہیں. کیونکہ یہ نقطہ شاید بہت زیادہ ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے بار بار کہ زکوٰۃ کا پیسہ تعلیم کے اندر. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے کسب معاش کا جو مسئلہ ہے آپ اس کو تعلیم سے اس طرح سے نہیں جوڑ سکتے کہ اگر اس نے تعلیم حاصل نہیں کیا تو کسب معاش کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو جوڑتے ہیں تو آپ بتائیے کہ تعلیم کے کس لیول تک اس کو لے جائیں گے، کہ وہ کتنا پڑھ لے گا تو کسب معاش کر سکتا ہے. کیا دنیاوی تعلیم کا صرف بیسک حصہ سیکھ لینے سے کسب معاش اس کے لیے آسان ہو جائے گا؟ تو کسب معاش کے اور بھی طریقے ہیں، وہ اس کے لیے ہر صورت میں مباح ہی رہے گا. دیکھیے ضرورت ہم کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ اس کے پاس نہیں ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں ضرورت اس کو کہتے ہیں. اگر آپ کے پاس 10 اور راستے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. جی شیخ، مطلب میں اسی لیے اس کو تھوڑا سا اور واضح کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں زکوٰۃ جو ہے عموماً دیکھیے یہ ارکان اسلام میں سے ہے، اور یہ اگر ادا نہیں ہوئی تو پھر مطلب ہمارا ایک رکن چھوٹ گیا. اور اس معاملے میں لوگوں کے یہاں بہت زیادہ کیا کہنا چاہیے لاپرواہی پائی جا رہی ہے، اور اس میں خرچ کیا جا رہا ہے. اس کی تفاصیل ہیں، وہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں، لیکن میرا مقصد اصل میں یہی تھا کہ یہ باقی لوگوں کو اس چیز کے بارے میں ذرا سا پتہ چلے. جی بالکل آپ کی بات سے میں مکمل طور سے متفق ہوں. ہمارے سماج میں زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان میں زکوٰۃ کی تقسیم سے متعلق جس قدر زیادتی پائی جاتی ہے، ظلم پایا جاتا ہے، اور جس قدر اس میں جو ہے تفریط پائی جاتی ہے، میرے خیال سے باقی کسی اور مسئلے اور باقی کسی اور حکم کے ساتھ نہیں پایا جاتا. ایسے لگتا ہے جیسے زکوٰۃ یہ کوئی ثانوی چیز ہے. اول تو زکوٰۃ نکالتے نہیں، بہت سارے لوگ نکالتے ہیں تو اس کو خرچ کرنے میں مکمل طور سے منمانی کرتے ہیں، اور اپنی طرف سے طرح طرح کی تعویلیں ڈھونڈ کر کے جہاں دل کرتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں. آپ یاد رکھیں کہ اگر زکوٰۃ آپ نے نکالا ہے تو زکوٰۃ کو صحیح مستحقین تک نہیں پہنچا رہے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور یہ جو تعویلیں ہیں، ہیلے ہیں، حجتیں ہیں، بہانے ہیں، ان بہانوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. کہ فلاں آدمی تعلیم کیا اس کے مصارف میں سے ہے؟ ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی آدمی تعلیم حاصل کر رہا دین کی بنیادی، اس کے پاس پیسہ نہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. کیا ہم نے زکوٰۃ دینے کے لیے دینا اس لیے جائز کہا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ اگر کوئی میری بات کا یہ مطلب سمجھ رہا ہے تو بالکل غلط سمجھ رہا ہے. تعلیم یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. زکوٰۃ کا مصرف جو 8 مصارف ہیں ان میں سے فقراء اور مساکین یہ مصرف ہے. اور وہ آدمی تعلیم حاصل کرنے والے کو زکوٰۃ دینے کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو تعلیم اس کی ضرورت ہے، جو اس کی زندگی کی بیسک ضرورت ہے، اس ضرورت کو پوری نہیں کر پا رہا ہے وہ اپنے پیسے سے. اور جو آدمی اپنی بنیادی ضرورت اپنے پیسے سے پوری نہ کر پائے وہ آدمی فقیر اور مسکین ہوتا ہے. گویا کہ ہم طالب علم کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس فقیر کے لیے زکوٰۃ لینا جائز کہہ رہے ہیں جو اپنی تعلیم کی جو ضرورت ہے اس کو پوری نہیں کر پا رہا ہے. تو یہاں پر جو وصف ہے یا جو منات ہے، منات الحکم جس کو کہتے ہیں،
وہ ہے اس کا فقیر ہونا, اس کا طالب علم ہونا یہ سبب نہیں ہے, اس کا فقیر ہونا سبب ہے. اور فقیر اس لیے ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے, اور اس کی ضرورت ہے تعلیم حاصل کرنا. اور یہاں اس تعلیم سے مراد دینی تعلیم ہے. عصری تعلیم اس میں اسی وقت داخل ہو سکتی ہے جب وہ فرض کفایہ کی ادائیگی کر رہا ہو. جی بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. جی ابو جبران بھائی بارک اللہ فیک. بس میں شیخ ایک جملہ اور اس میں اضافہ کر کے, کیونکہ یہ احالہ میں پہلے لوگوں کو کر چکا ہوں, لوگ سنتے نہیں ہیں. لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال دی, اور خاص طور پہ آج کل بہت زیادہ چلتا ہے کہ لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ نکال دی, یعنی وہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اب زکوٰۃ آپ نے بھائی شادی کے لیے جا کے کسی شیخ کے پاس بیٹھیے, اس سے پوچھیے کہ کیا کس سچویشن میں لڑکی کی شادی میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو لوگ ہم لوگوں کو سن رہے ہیں کہ وہ لوگ جا کے بھائی نکالنے سے پہلے شیوخ کے پاس جا کے بیٹھیے اور تفصیل بتا کے پھر اس کا حکم لیجئے, اپنے مطلب سے فیصلہ نہ کیا جائے. بھائی زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں 8 مصارف, ان کو بہت واضح طور سے بیان کر دیا گیا ہے. اور باقی کوئی بھی چاہے عام آدمی یا کوئی عالم دین اگر کوئی ہیلا اور حجت اور بہانہ کر کے زکوٰۃ کو ادھر ادھر خرچ کر رہا ہے, اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. آپ یہ سمجھ لیں, شادی میں دے دینا, تعلیم کے لیے دے دینا, رفاہ عامہ میں دے دینا, ان ساری چیزوں کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے مصارف زکوٰۃ میں. مصارف جیسے مان لیجئے کوئی لڑکی ہے, اس کی شادی کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں حالانکہ لڑکی کی شادی میں تو پیسے کی کوئی خاص ضرورت ہونی نہیں چاہیے اگر شرعی طریقے سے شادی کی جائے, لیکن ہمارے یہاں جو رسم و رواج چل پڑا ہے, بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں کہ پیسہ وہ خرچ نہ کرے تو لڑکی کی شادی ہو ہی نہیں سکتی. یا تو لڑکی کو بٹھا کے رکھیں گھر پہ, تو لڑکی کو تو بٹھا کے نہیں رکھ سکتے, تو اس کی شادی کرنی ہے تو آپ کو کچھ خرچ کرنا ہی ہوگا, ورنہ آپ شادی ہوگی نہیں. اب اگر وہ باپ اس سچویشن میں آ گیا ہے تو گویا کہ وہ پیسہ اب اس کی بنیادی ضرورت بن گئی ہے. ایسی صورت میں دے سکتے ہیں, لیکن ایسے ہی شادی کے اندر فضول خرچیاں کرنے کے لیے اور جو چیزیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی پوری کرنے کے لیے شادی میں, تو شادی یہ مصارف زکوٰۃ میں سے نہیں ہے. مصارف زکوٰۃ میں سے ہے فقیر اور مسکین ہونا. ٹھیک ہے شیخ, بہت شکریہ ابو جبران بھائی, بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ شوکت کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. شوکت. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان کو جو چیز مضبوط بناتی ہے وہ ہے پکا توحید اور نماز کی پابندی. لیکن شیخ میں نے ایک ریسرچ کیا اور مجھے پتا چلا کہ جیسے افغانستان جو ہے اس نے کتاب التوحید ہی بین کیا اور پھر بھی اسے امریکہ سے لڑنے میں ہمت آئی. تو شیخ مجھے یہ بات تھوڑی کنفیوزنگ لگتی ہے, اس پہ ذرا میری رہنمائی کیجیے. میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاتا ہوں. آپ بتائیے کہ کیا امریکہ موحد ہے, اس کے ہاں توحید پایا جاتا ہے؟ نہیں شیخ, وہاں میجورٹی کرسچن ہے. ہاں, اور کیا چائنا یہ موحد ہے, اس کے ہاں توحید پایا جاتا ہے؟ کیا رشیا موحد ہے؟ یہ تینوں ممالک بڑے, میں نے 3 بڑے بڑے طاقتور ممالک کا نام لیا ہے. تو پھر ان کے ہاں توحید نہیں ہے تو پھر کیوں یہ طاقتور ہیں؟ یہ تو سپر پاور ہیں دنیا کے. جی تو کیا یہ سوال آپ کے دماغ میں نہیں آیا؟ جو سوال آپ کے دماغ میں آیا اس سے پہلے یہ سوال آنا چاہیے تھا. جیسے طالبان ہیں, آپ ٹھیک ہے ان کے ہاں بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں, بہت ساری بدعقیدگی پائی جاتی ہے, شرکی اعمال پائے جاتے ہیں, بدعت پائی جاتی ہے, لیکن کم سے کم وہ کلمہ گو تو ہیں. اور یہ جو میں نے نام لیا یہ تو کلمہ گو بھی نہیں ہے, پھر بھی یہ سپر پاور ہیں. تو یہ سوال نہیں آیا آپ کے دماغ میں؟ نہیں شیخ, وہ مطلب وہ کیسے مسلمان ہے نا, تو مسلمان کو پورا تو توحید پہ ڈیپینڈ رہتا ہے نا, اس لیے شیخ یہ سوال بھائی آیا. آپ کا سوال یہ ہے کہ کوئی انسان مضبوط دنیاوی طور سے اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے پاس توحید ہو. طالبان کے پاس توحید نہیں ہے تو پھر وہ کیسے مضبوط ہیں؟ یہی سوال تو ہے آپ کا. جی تو امریکہ کے پاس تو کلمہ بھی نہیں ہے, تو پھر کیوں وہ طاقتور ہے دنیا میں؟ سوالات پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی ہاں, تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر دنیاوی طور سے کسی کو طاقتور بنایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایمانی طور سے بھی طاقتور ہے اور اس کی یہ طاقت آخرت میں بھی اس کے کچھ کام آئے گی.
دیکھیے اللہ رب العالمین نے کچھ اسباب بنائے ہیں دنیا کے اندر، ان اسباب کو جو اختیار کرے گا وہ دنیاوی طور سے طاقتور رہے گا. بھائی سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ محنت کرو گے تو تمہیں روزی ملے گی، پیسہ ملے گا، دولت ملے گی، اور یہ کام اگر کوئی کافر بھی کرے گا تو اس کو یہ چیزیں ملیں گی. تو اللہ رب العالمین نے جو اسباب بنائے ہیں وہ اسباب کوئی بھی اختیار کرے گا، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، تو اسے وہ چیز ملے گی اس سبب کے نتیجے میں. تو اگر کوئی دنیاوی طور سے طاقتور ہے تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر لوگوں کو طاقت دے کر کے ڈھیل بھی دیتا ہے. اگر کوئی آدمی موحد نہیں ہے یا کوئی آدمی کافر ہے، اس کے باوجود بھی دنیا میں اسے طاقت حاصل ہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین اسے ڈھیل دے رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ حدیث تو مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین معصیت کے باوجود بھی اپنے بندے کو نواز رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، مال و دولت دے رہا ہے، دنیا دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، یہ وہ آدمی مضبوط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے ڈھیل دے رہا ہے. فَذَلِكَ اسْتِدْرَاجٌ، حدیث کے الفاظ ہیں، استدراج ہے، یہ ڈھیل ہے. تو اگر کوئی موحد نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ طاقتور ہے تو یہ دنیا میں اللہ رب العالمین کی سنت ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے، آخرت میں ان کی گرفت کرے گا. جی شیخ، میں نے ایک اور ریسرچ کی جو مجھے تھوڑی غلط لگی، لیکن آپ انشاءاللہ رہنمائی کیجئے. میں نے چیک کیا جو امام مہدی جو آنے والے ہیں نا، وہ شیعہ کے 12ویں امام ہے جو سنیوں میں نہیں ملتے. تو شیخ اس کے بارے میں کیا ہے؟ یہ بھی تھوڑا کنفیوزنگ لگتا ہے مجھے. بھائی یہ 12 امام کا کنسپٹ یہ شیعوں کا، روافظ کا ہے، اور آپ اس جانب جا کر کے آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ان کا عقیدہ ہے، جو ان کا دین ہے، وہ ہم سے بالکل مختلف ہے. تو یہ جو 12 امام کا کانسیپٹ ہے یہ شیعوں کا کانسیپٹ ہے، یہ سنیوں کا نہیں ہے. جی ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ، بہت شکریہ شوکت صاحب، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. عارف جلدی سے اپنا سوال کریں. جی عارف بھائی السلام علیکم، آواز آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ عارف ٹھیک ہے، شاید عارف بھائی اویلیبل نہیں ہے. عارف بھائی آپ جب سے کہہ رہے تھے ایڈ کرو، جلدی سے انمیوٹ کریں بھائی، میوٹ ہیں آپ. جی شاید آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے، تھوڑا سا ریموو ہو کر کے دوبارہ جوائن ہونے کی کوشش کریں بھائی، معذرت. عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تاخراتوں میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً کچھ لوگ تراویح پڑھ لیتے ہیں ایک امام کے پیچھے، پھر اسی مسجد میں پھر 2 بجے سے پھر یعنی قیام اللیل پڑھتے ہیں دوسرے امام کے پیچھے. تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ ایک ہی مسجد میں 2 بار قیام اللیل پڑھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. آپ کو ایک ہی بار قیام اللیل پڑھنی ہے جماعت کے ساتھ. آپ یا تو عشاء کے بعد شروع رات میں پڑھ لیں، آپ چاہیں آدھی رات کو پڑھیں، آپ چاہیں آخری رات میں پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک ہی بار قیام اللیل کی نماز با جماعت ایک ہی بار ہونی چاہیے. جی عبداللہ ایک مسجد میں ایک ہی بار؟ بالکل. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ. اس کے بعد منظور عالم، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی شیخ، ہمارا سوال تھا، جیسے میں کاٹھمانڈو میں رہتا ہوں اور میرا گھر دوسرے جگہ ہے اور فطرہ کا پیسہ جی نکالنا ہے، تو یہاں پہ جو مطلب پورے سال گھوم گھوم کے پیسہ یہاں بھیک مانگتا ہے لوگ، تو ان لوگوں کو میں دینا نہیں چاہتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں، میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں فطرہ کا پیسہ اپنے گاؤں میں پیسہ بھیج کر اور جو چاول کھاتا ہوں وہ خرید کے لوگ دے کسی غریب کو. تو یہ آپشن میرے پاس ہے، پر میرا مطلب ایک سالی ہے جو مئو میں رہتی ہے، ان کا وہ غریب ہے، مطلب بہت غریب ہے. تو میں چاہتا ہوں ان کو دینے کے لیے تو پیسہ دے سکتا ہوں. دیکھیے زکوٰۃ الفطر بہتر یہ ہے کہ انسان جہاں پہ ہے وہاں کے فقراء اور مساکین کو زکوٰۃ الفطر دے.
لیکن اگر وہاں پہ ایسی کوئی پریشانی ہے کہ وہ فقراء اور مساکین اس کو نہیں مل رہے ہیں یا غلط قسم کے لوگ ہیں جن کو دینا نہیں چاہتا ہے، تو پھر اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ کسی اور دوسری جگہ پر وہ اپنی زکوٰۃ الفطر بھیج دے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں پر کسی کو اپنا وکیل بنا دیں کہ میری طرف سے میں آپ کو پیسہ بھیج رہا ہوں، آپ کو وکیل بنا رہا ہوں، اس پیسے سے غلہ خرید کر کے آپ وہاں کے فقراء اور مساکین کو دے دیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی رشتہ دار ہے کسی دوسرے شہر کے اندر اور وہاں پہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کسی کو اپنا وکیل بنا کر کے اور اس کے پاس وہ غلہ بھجوا دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگرچہ مسئلہ اختلافی ہے زکوٰۃ الفطر میں نقد دینے کا مسئلہ، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ نقد دینا یہ جائز نہیں ہے، نقد دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر کے اندر غالب قوت البلد جو وہاں کے سماج اور معاشرے میں جو عام طور سے کھائی جانے والی چیز ہے اسی کو دینا ہے، پیسے سے زکوٰۃ الفطر ادا نہیں ہوگی۔ جی شیخ، اب جیسے مانیے کہ میرے سالی ہے اور یہ کیا کہتے ہیں میرے سالے ہیں، تو میں اپنے سالے کو وکیل بنا دیتا ہوں کہ آپ اپنے بہن کے گھر جائیے تو میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں، اس پیسے سے غلہ خرید کے اپنے بہن کو دے دیجیے گا، تو اس میں تو کوئی اشکال نہیں ہے نا شیخ؟ کوئی بھی اشکال نہیں ہے، بالکل صحیح طریقہ ہے، آپ ایسا ہی کیجئے۔ جی شیخ، اور دوسرا سوال تھا جی کہ جیسے ہم کوئی بھی آدمی سے جیسے ملاقات ہوتا ہے یا فون پہ بات ہوتا ہے تو حال خبر پوچھا جاتا ہے، تو کوئی آدمی میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا حال خبر کیسا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے دعا سے آپ کے دعا کی وجہ سے میں ٹھیک ہوں۔ شیخ، تو ایک تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اس کے لیے دعا نہیں کیا ہوں، تو یہ کہنا کیسا ہے کہ صحیح ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے میں صحیح ہوں؟ دیکھیے، اگر تو آپ عام مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، یہ جملہ صحیح ہے، لیکن عام طور سے اس جملے کے اندر لوگ تجاوز کرتے ہیں۔ کبھی سامنے والے نے کبھی آپ کے لیے دعا نہیں کیا ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں۔ آپ کی دعا سے ٹھیک کیا ہوں؟ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے میں ٹھیک ہوں۔ وہ آدمی آپ سامنے والا آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کے لیے دعا کرتا ہے کہ نہیں۔ ہاں، آپ اس سے دعا کی درخواست کیجئے کہ میرے لیے دعا کیجئے، الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ لیکن بہرحال یہ جملہ محل نظر ہے، جو لوگ ہر بات میں حال چال پوچھنے پر کہتے ہیں آپ کی دعا سے ٹھیک ہوں۔ بھائی کیا آپ کو پتا ہے کہ سامنے والا آپ کے لیے دعا کر رہا ہے؟ تو بہرحال یہ جملہ محل نظر ہے۔ جی شیخ، میرا اس میں اشکال یہ تھا کہ مان کے چلیے کہ میں ان کے لیے دعا کرتا بھی ہوں، اگر تو ہو سکتا ہے میرا دعا قبول نہیں بھی ہوا ہو، یا اگر ہو بھی گیا ہو، اگر دعا قبول آپ کے لیے میرا دعا اگر قبول بھی ہو گیا تو اس میں تو اللہ کا ہی احسان ہے نا کہ میرا دعا اللہ نے قبول کیا تو آپ ٹھیک ہیں۔ ہاں بالکل، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بہتر جملہ یہی ہے کہ آپ کہیے کہ اللہ رب العالمین کے فضل سے، اس کے احسان سے، اس کے کرم سے، اس کی توفیق سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جی بہت شکریہ شیخ، بہت شکریہ منظور صاحب، جی جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، ابھی ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ کسی عالم نے فتویٰ دیا ہے کہ تراویح پڑھا کے پیسہ لینا جائز نہیں ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت پرانا اور گھسا پٹا فتویٰ ہے یہ۔ اس بارے میں کئی بار اسی اسٹریم میں بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ کیا کسی عبادت پر اجرت لینا جائز ہے کہ نہیں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی عبادت جس کا نفع متعدی ہو تو اس نفع پہنچانے پر اجرت لینا یہ جائز ہے۔ عبادت کرنے پر اجرت لینا جائز نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کو جو آپ نفع پہنچا رہے ہیں اس نفع پر اجرت لینا جائز ہے، اور دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں اس نماز پڑھنے کی اجرت لے رہا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، یہ تو جو ہے شرک ہو گیا۔ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ کسی کو نماز پڑھا رہے ہیں، اس کی امامت کروا رہے ہیں، تو اس آدمی کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس فائدہ پہنچانے پر آپ اجرت لے سکتے ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ نفع اگر متعدی ہو عبادت کا تو اس نفع پر اجرت لینا، اس نفع پہنچانے پر اجرت لینا یہ جائز ہے، عبادت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ جی تو شکریہ، آپ جزاک اللہ بتائیے خیر۔ کہ امام صاحب جو تراویح پڑھاتے ہیں کیا اس سے لوگوں کو نفع فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ہوتا ہے۔ ہاں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجر کتاب اللہ، سب سے زیادہ جس چیز پر اجرت کے مستحق ہو اللہ کی کتاب ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کر کے اجرت لو۔ آپ اگر تلاوت اس طرح سے کر رہے ہو کہ سامنے والے کو فائدہ پہنچا رہے ہو، جیسے آپ تلاوت کرنا کسی کو سکھا رہے ہو، تعلیم دے رہے ہو، اس کو فائدہ پہنچا رہے ہو، کسی کی امامت آپ کر رہے ہو، اس کو آپ فائدہ پہنچا رہے ہو، تو آپ یہ جو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس پر اجرت لے رہے ہیں، نہ کہ اس عبادت کرنے پر۔ اور متعدد احادیث کے اندر ثابت ہے اس طرح کی عبادتوں پر اجرت لینا جس کا فائدہ اور نفع متعدی ہوتا ہے۔ جی بہت جی شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر شیخ، بھائی۔ ایک چھوٹا سا میرے من میں ڈاؤٹ رہ گیا۔ عمیر بھائی اسی موضوع سے متعلق نہیں شیخ، دوسرا ہے لیکن پھر موقع ملے گا نہیں، اس لیے پوچھ لینا، بہت دن مل سے۔ جائے گا انشاءاللہ، امید رکھیے مل جائے گا۔ ابھی دیکھیں کافی لوگ میسج کر رہے ہیں کہ ایک ہفتے سے ٹرائی کر رہا ہوں، 3 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں، 4 دن سے ٹرائی کر رہا ہوں، تو تھوڑا سا وہ کریں انشاءاللہ، پھر نیکسٹ ٹائم لیتا ہوں میں آپ کو۔ بارک اللہ فیکم۔ شمس الحق، اس کے بعد شاہ رخ شیخ تیار رہیں گے۔ جی شمس الحق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ سوال تھا، جیسے کہ ماں باپ ناراض ہو ہم کو، مطلب اپنے بچوں کو لے کے، اور بچہ جیسے کچھ اپنا عمل کرے، تو کیا بچے کے عمل پہ کوئی فرق پڑے گا ماں باپ کے ناراض ہونے سے؟ دیکھیے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کو ایک ساتھ آپ نہیں جوڑ سکتے۔ ماں باپ اگر ناراض ہیں اور حقیقت میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس پر وہ ناراض ہونا ان کا وجہ ہے، ایسی صورت میں اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو دوسری نیکیاں آپ کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دوسری عبادتیں کر رہے ہیں، ان تمام اعمال کی نیکیاں آپ کو نہیں ملیں گی، کیونکہ وہ جو دوسرے اعمال نیک اعمال کر رہے ہیں اس کا تعلق ماں باپ کی ناراضگی سے نہیں ہے۔ تو ماں باپ اگر حقیقت میں بجا طور پر آپ کی کسی غلطی پر، آپ کی نافرمانی پر ناراض ہیں، اس کا گناہ آپ کو ملے گا، لیکن جو دوسری نیکیاں آپ کر رہے ہیں اس کا اجر آپ کو ملے گا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ دو عبادتوں کا اگر جہہ منفک ہو تو دونوں ایک کا حکم دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اب یہ ماں باپ کی اطاعت یا ان کی ناراضگی یہ دوسرا مسئلہ ہے، آپ کی جو دوسری نیکیاں ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو آپ کی نیکیوں کا ثواب آپ کو انشاءاللہ ملے گا، لیکن یہ ماں باپ کی جو ناراضگی ہے اس کا گناہ آپ کو ملے گا۔ لیکن ماں باپ کی ناراضگی اسی وقت جب ان کی ناراضگی حقیقت میں بجا ہو، اگر یوں ہی ناراض رہتے ہیں تو اس سے ایسا نہیں کہ یوں ہی ان کے ناراض رہنے سے آپ کو گناہ ملے گا۔ اگر حقیقت میں کوئی سبب ہے، شرعی سبب ہے جس کی بنیاد پر ناراض ہیں، تو پھر اس کا گناہ ملے گا۔ جی جس سے میں یہ بات مطلب آپ سے کھل کے بول سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ناراض ہے، تو آپ بتا سکتے؟ ہاں بولیے، کوئی بات نہیں۔ جیسے کہ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، تو میں نے اس سے بولا، آواز کٹ گئی شمس الحق بھائی، آواز کٹ گئی۔ جی ویسے اندازہ ہو گیا ہے شیخ۔ ہیلو، ہاں جی بولیے۔ ہاں بولیے۔ ہاں میں ایک لڑکی کو تھوڑا پسند سا شارٹ میں کر لیجئے، تھوڑا سا شارٹ میں بولیے۔ ہاں ہاں میں بولا کہ میں مطلب نکاح کرنا چاہتا ہوں، گھر والوں کو بولا، تو ان کے گھر والے کیا ہے، لڑکی بھی اہل حدیث ہے، اور ادھر سے مطلب کہ اور جو ماں باپ ہے، ہمارے ماں باپ بھی اور ان کے ماں باپ بھی، تو ان کیا ہے کہ وہ بریلوی ہے، مطلب کہ وہ ٹھیک ہے، میں بول نہیں پا رہا ہوں تھوڑا سا۔ ہاں ہاں، تو آپ کے والدین راضی نہیں ہو رہے اس پر؟ جی ان کے بھی والدین راضی نہیں ہیں، اور لڑکی بھی اہل حدیث ہے، اور ادھر سے ہم بھی اہل حدیث کو فالو کرتے ہیں، اور ان کے والدین بھی اہل حدیث نہیں ہیں، اور ہمارے والدین بھی اہل حدیث نہیں ہیں۔ جی شیخ، یہ صرف بتائیے کہ لڑکی کا جو والد ہے وہ راضی ہے کہ نہیں؟ لڑکی کے والد راضی ہے کیا نہیں؟ شمس الحق صاحب آخر میں ان کا سوال میں ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا کہ ناراضگی مطلب عدم رضامندی کس کی جانب سے ہے؟ چاروں کی طرف سے ہے شیخ، لڑکے کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہے، لڑکی کے بھی ماں باپ راضی نہیں ہے، لیکن لڑکی راضی ہے، صرف لڑکی راضی ہے، اور لڑکا راضی ہے بس۔ ہاں دیکھیے بھائی، لڑکے کی شادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑکے کے والدین راضی ہوں۔ اگر لڑکا کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو چیز ضروری ہے کہ وہ لڑکی راضی ہو اور لڑکی کا جو ولی ہے وہ راضی ہو۔
اور اگر وہ وہاں پہ شادی کر رہا ہے اس رضامندی کے ساتھ، لڑکی کے ولی اور لڑکی کی رضامندی کے ساتھ شادی کر رہا ہے، اور اس بنیاد پر اس لڑکے کے والدین ناراض ہو رہے ہیں، تو یہ شرعی سبب نہیں ہے، کیونکہ انہیں ناراضگی کا حق نہیں ہے۔ یہاں پر لڑکا اپنا ولی خود ہوتا ہے، ماں باپ کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی ہے لڑکے کی شادی میں، لڑکی کی شادی میں اس کے ولی کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر اس وجہ سے ماں باپ ناراض ہیں تو انہیں ناراض ہونے کا حق نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس طرح کے مسائل، بڑے فیصلے، شادی بیاہ کے جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کوشش کریں کہ اپنے والدین کو بھی اعتماد میں لے کر کے پھر کوئی قدم اٹھائیں، یہ اچھی بات ہے، انشاءاللہ اس میں خیر ہوگا۔ لیکن شرعی حکم یہی ہے کہ آپ کی شادی کے لیے آپ کے والدین کی رضامندی ضروری نہیں ہے، بلکہ لڑکی کے والد کا راضی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے شمشول حق بھائی، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر۔ امید ہے آپ کو جواب مل گیا، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد شاہ رخ شیخ، آپ اپنا سوال کریں جلدی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ شیخ جیسے بہت سی کچھ قرآن کی آیتوں میں اور کچھ حدیثوں میں ایسا آتا ہے کہ لعنت کیا جا رہا ہے کچھ گناہوں پر، یا جنت ان پر حرام کر دی گئی، یا جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگیں گے، ایسا مطلب ان کے وعیدیں آئی ہے۔ تو شیخ اگر یہی کوئی مسلمان بھائی بہن کلمہ گو اگر یہ گناہ ایسا وہ کرتے جو وہ اللہ نے وعید فرمائے، تو کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گے یا کیا معاملہ ہوگا؟ جزاکم اللہ خیرن۔ دیکھیے دو مسئلے ہیں، دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک جس طرح سے تکفیر میں ایک تکفیر مطلق ہوتی ہے، ایک تکفیر معین، اسی طرح سے لعنت میں بھی ہے۔ جیسے کسی گناہ پر اگر یہ وعید آئی ہے کہ فلاں گناہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، لوگوں کی لعنت ہو، تو یہ عام جو لعنت ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے پر لعنت ہے۔ اور معین لعنت یہ ہے کہ فلاں آدمی زید اس نے وہ گناہ کیا اور آپ کہیں کہ اس پر لعنت ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جو لعنت مطلق لعنت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گناہ کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت، لیکن کسی معین شخص پر لعنت بھیجنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک کہ کسی معین شخص پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لعنت کی تعین نہ آئی ہو کہ فلاں شخص پر لعنت ہے۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے جس کو آپ سمجھ لیں، کیونکہ تکفیر کی طرح سے لعنت والے مسئلے میں بھی بہت سارے لوگ جو مطلق حکم ہے اس کو معین کر کے جو ہے لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر کسی گناہ پر لعنت کی وعید آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کے بارے میں اہل السنہ والجماعہ کا موقف یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کرنے والا ہمیشہ کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، اور جو اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ شیخ اور ایک ایسے بھی گناہ آتی ہے کہ وہ مشرکوں میں سے مشابہت ہو جاتی ہے، مشرکوں میں سے وہ اعمال ہے، جیسے نماز درمیان ہے کافر اور مشرکوں کے، اور جیسے داڑھی کا بھی ایک کٹوانا کہ مشرکوں کے مخالفت عمل کرو، داڑھی کو چھوڑ دو۔ تو شیخ ایسے جو بھی گناہ ہے اگر ہمیں واضح نظر آ رہے تو ہم ایسے بھائی بہنوں کو سمجھا سکتے؟ کیا سمجھا سکتے ہیں؟ کیا ان پر جہنم کا حکم لگانا چاہتے ہیں؟ نہیں شیخ کہ ان میں سے مشابہت نہیں ہو جائے ایسا۔ ہاں بالکل، اگر کوئی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں جس میں تشبہ ہے کفار سے، آپ بالکل سمجھا سکتے ہیں کہ آپ فلاں عمل مت کیجئے، اس میں کفار کی مشابہت ہے، اور کفار کی مشابہت بھی کبیرہ گناہ ہی ہے، کفار کی مشابہت کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہ جو ہے اس پر یہ حکم لگانا کہ یہ جو ہے جہنمی ہے، یہ کام ہرگز مت کیجئے کسی گناہ کرنے والے پر۔ معین شخص کے بارے میں آپ جہنمی ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ فلاں عمل جس نے کیا وہ جہنم میں جائے گا، یہ عام حکم ہے، اور وہ بھی ہمیشہ جہنم میں نہیں، جو کلمہ گو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے شیخ، بہت بہت شکریہ شیخ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم السلام۔ اس کے بعد میں عبد الحنان، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک عالم کا بیان سنا ہے کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ سے پہلے جو
نماز سے پہلے جو مسجدوں یا عیدگاہوں میں تکبیرات لگائے جاتے ہیں وہ بدعت میں شمار ہے، اور وہ حوالہ دے رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 56 سے 57 کا، تو اس کی جی شیخ، وضاحت کر دے سکتے؟ صحیح بخاری آپ جب تک حدیث کھول لیجئے شیخ، جب تک میں جواب دے رہا ہوں ان کا بھائی کا. دیکھیے جی بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثوں میں ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھنی چاہیے. یہاں تک کہ کئی صحابہ کرام سے چیز ثابت ہے کہ وہ بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے، تاکہ ان کی آواز سن کر کے ایک تو تکبیر کا جو شعیرہ ہے وہ اس شعیرے کو زندہ کیا جائے، دوسری ان کی آواز سن کر کے جو لوگ تکبیر نہیں پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یاد آ جائے اور وہ بھی تکبیر پڑھیں، اس کا یہ بھی فائدہ ہے. تو تکبیر کثرت کے ساتھ پڑھنا عید الفطر کے اندر، عید الاضحیٰ کے اندر، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے. لیکن اجتماعی طور سے تکبیر پڑھنا، اجتماعی طور کا مطلب ایک آدمی آگے آگے پڑھ رہا ہے، باقی اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی اقتدا کر رہے ہیں، اس طریقے سے تکبیر پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. اجتماعی تکبیر عید الاضحیٰ عید الفطر کے اندر ثابت نہیں ہے. ہر آدمی اپنی اپنی تکبیر فردن فردن پڑھے گا. مرد حضرات جو ہیں وہ بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں جو ہیں وہ آہستہ پڑھیں گی، اتنی چیز ثابت ہے. اور اجتماعی طور سے ایک کسی کی اقتدا کرتے ہوئے تکبیر پڑھنا، وہ آگے پڑھ رہا ہے آپ پیچھے اس کو دہرا رہے ہیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے. جی شیخ، اب وہ حدیث دیکھ لیجیے روایت کیا ہے. نمبر کیا بولا آپ نے بھائی؟ حدیث نمبر 56 صحیح تو کوئی اور ہی بخاری کا حدیث 956 سوری 956 سوری سر. جی صحیح بخاری حدیث نمبر 956. تو حدیث نمبر 956 جو ہے وہ یہ روایت ہے. ہاں حدیث یہ ہے شیخ، عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه او خلاص سمجھ. دیکھیں اس روایت کے اندر جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ جاتے تو عیدگاہ میں کیا کرتے؟ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے لوگوں کی طرف پھر متوجہ ہوتے نماز ختم کر کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کرتے. یعنی خطبہ، جو خطبہ، یہ واعظ و نصیحت سے مراد یہاں خطبہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واعظ و نصیحت کرتے. تو اس حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں پہنچ کر کے پہلا کام نماز پڑھتے. ٹھیک ہے. اب عیدگاہ کے اندر مان لیجئے دوسرے حضرات پہلے پہنچ گئے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، امام تو ظاہر ہے لاسٹ میں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، چاہے جمعہ کے دن ہو یا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹائم ہو جاتا تھا پھر تب آتے تھے. بلکہ بہت سارے علماء نے جمعہ کے خطبے کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بتائی ہے کہ امام بالکل آخر میں آئے، جب خطبے کا ٹائم ہو جائے ڈائریکٹ وہ ممبر پر جائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. تو اس حدیث کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور امام جو ہوتا ہے نا وہ منتظر ہوتا ہے، منتظر نہیں ہوتا ہے. منتظر مطلب جس کا انتظار کیا جائے. اب مصلی میں عیدگاہ میں بیٹھ کر کے کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اب جو لوگ انتظار کر رہے ہیں جب تک نماز کھڑی نہیں ہو جائے گی تب تک وہ تکبیر پڑھیں گے، کیونکہ تکبیر پڑھنے کا حکم اس وقت تک ہے جب تک نماز شروع نہ ہو جائے. اب جو لوگ آدھے گھنٹے سے وہاں انتظار کر رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھنے سے پہلے والے وقت میں ہیں تو ظاہر ہے وہ تکبیر پڑھیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی نماز شروع کر رہے ہیں تو ان کا پہلا کام نماز ہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہلت اور فرصت نہیں ہے کہ عیدگاہ میں آپ آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی طرح انتظار کر رہے ہیں اور تکبیر پکاریں. آپ پہنچتے ہی آپ جماعت کھڑی کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. تو اسی لیے اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام نماز پڑھتے پھر خطبہ دیتے. اب اگر جو لوگ عیدگاہ میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں تو نماز سے پہلے والا جو وقت ہے وہ تکبیر پکارنے کا ہے، تو وہ لوگ تکبیر پڑھیں گے، البتہ اجتماعی طور سے نہیں، جو طریقہ میں نے بتایا کہ ایک آدمی آگے پڑھ رہا ہے دوسرے آدمی پیچھے پیچھے اجتماعی طور سے اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. باقی ہر آدمی فردن عیدگاہ کے اندر بھی جب تک نماز کھڑی نہیں ہو جاتی ہے تب تک وہ تکبیر پڑھے گا. بارک اللہ فیکم. شیخ ایک سوال اور
शेख रिवायत भी प्लीज एक वैसी है। सवाल और भाई अब्दुल हनान भाई एक नेक्स्ट सवाल स्ट्रीम में ले लीजिए दूसरा सवाल, क्योंकि जी वक्त थोड़ा सा जी बचा है जज़ाकल्लाह हमारे खैर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। दूसरी रिवायत भी वही मायने की है, शेख काना युसल्ली फिल अज़हा वल फित्री सुम्मा यख्तु बअद सलाह। हाँ, मेरे ख्याल से जो जिसने बिदात कहा होगा, वो थोड़ी सी बात वो समझने में इसी शायद इनसे चूक हुई। जी जी वो जो इज्तिमाई तकबीर है ना, उसको उन्होंने बिदात कहा होगा, वरना हो ईदगाह सकता के है। अंदर तकबीर कहने को किसी ने बिदात नहीं कहा। ईदगाह के अंदर जब तक नमाज नहीं खड़ी हो जाती है तब तक तकबीर कहना है। ठीक है शेख। आरिफ जल्दी से अपना सवाल करें। आरिफ भाई मैंने आपको ऐड किया है। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आरिफ भाई। फिर से आरिफ भाई आपकी आवाज चली गई। शेख मैं इनका सवाल कमेंट से ले लेता हूँ। भाई का पूछना ये है कि हमारे घर में 4 मेंबर हैं, तो सदक़तुल फित्र तो 10 केजी होगा न, तो 2.5 केजी करके 4 जो है मिस्कीन को ही देना है, या फिर 1 केजी करके 10 मिस्कीन को भी दे सकते हैं, और क्या ये 1 मिस्कीन को ही 10 केजी दे सकते हैं शेख? देखिए, ज़कातुल फित्र अगर 4 लोग हैं, 2.5 किलो के हिसाब से अगर आप निकालते हैं तो जाहिर है वो 10 किलो होगी वो ज़कात। और इसमें तमाम तरीके जायज़ हैं। आप चाहें तो 1 मिस्कीन को दे दें, चाहें तो 1 से ज़ायद लोगों को दें। बस यहाँ पर आप इस बात की रियायत करें कि जिसमें मसलहत ज़्यादा हो आप उस तरह से करें। आप अगर किसी को देख रहे हैं कि वो ज़्यादा मोहताज है, उसके यहाँ बड़ी फैमिली है, उसके यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, आप उसको एक साथ पूरा दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, बहुत सारे मसाकीन हैं जिन सबको जरूरत है थोड़ी थोड़ी, तो थोड़ी थोड़ी आप कई लोगों में तकसीम कर सकते हैं। तो ज़कातुल फित्र के अंदर हमारी शरीयत के अंदर ये तायीन नहीं की गई है कि ज़कातुल फित्र निकालने के बाद कितने लोगों को बांटना है। निकालने की तायीन है कि इतनी मिकदार में निकालना है, कितने लोगों में बांटना है इसकी तायीन नहीं है। इसकी तायीन आप खुद करेंगे मसलहत की रियायत करते हुए। जी ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आरिफ भाई को जवाब मिल गया होगा। इसके बाद मैं एम फौजान आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शेख मेरा ये सवाल है कि मेरी बीवी को बराबर एक ही तरह के ख्वाब आते हैं, इसका क्या मसला हो सकता है? भाई ख्वाब की ताबीर का इल्म मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। जी फौजान भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीकुम। इसके बाद मैं सम्मान आपको ऐड कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम से। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरा सवाल ये था कि मतलब सजदा में अगर दुआ किया जाए आंख बंद करके तो कैसा है? देखिए, पूरी नमाज के अंदर चाहे सजदा की हालत हो, रुकू की हालत हो, क़याम की हालत हो, तशहुद की हालत हो, पूरी नमाज के अंदर आंख बंद करने को उलमा ने मकरूह बताया है। आंख बंद करने को मकरूह बताया है। लिहाजा आप जिस भी हालत में हो नमाज में आंख बंद करके नमाज ना पढ़ें। कई सारे लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि आंख बंद करने से हमारे अंदर खुशू और खुजू ज्यादा आता है। बाज उलमा को मैंने देखा, गालिबन शेख इब्न उसैमीन कहते हैं कि ये शैतानी वसवसा है। क्यों आंख बंद करने से खुशू आता है? शैतान ये दिमाग में डालता है कि ये मकरूह काम करोगे तो आपकी नमाज के अंदर खुशू आएगी, तो खुशू नहीं आता है। लिहाजा ये इंसान की आदत पर महमूल है। तो आप आंख बंद करके नमाज ना पढ़ें, चाहे सजदे में हो, रुकू में हो, क़याम में हो, किसी भी हालत में हो, आंख खोल करके नमाज पढ़ें। मेरा एक और सवाल था सिस्टर, एक फिर नेक्स्ट ले लेंगे इंशाल्लाह कभी, थोड़ा सा वक्त की किल्लत है हमारे पास। इंशाल्लाह अगले स्ट्रीम में। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। नसीर फरीदी भाई लास्ट शॉट में बिल्कुल क्वेश्चन ले लें जल्दी से, वक्त कम है हमारे पास। जी नसीर फरीदी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ज़कात के मुतालिक एक क्वेश्चन है कि अगर कोई शख्स ज़कात का मुस्तहिक है और मुझे इल्म है कि वो फिजूल खर्ची भी करता है, हालांकि उसके ऊपर बैंक का कर्जा वगैरह भी है और वो बैंक से बचने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन ज़कात का मुस्तहिक है, क्योंकि पहले हालात अच्छे थे तो
खर्चे की आदत वही है, तो उसका क्या हुक्म है? देखिए अभी तकरीबन इसी नौइयत का एक सवाल थोड़ी देर पहले आया था कि अगर दो चीज़ों का जिहा अलग अलग है, मुनफक है एक दूसरे से, तो एक का असर दूसरे पर नहीं पड़ेगा। वो जो फजूल खर्ची कर रहा है उसका गुनाह उसे मिलेगा, लेकिन अगर वो फ़कीर है, मुहताज है, उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं अपने माल से, तो फिर वो ज़कात का मुस्तहिक है, आप उसको दे सकते हैं। वो फजूल खर्ची करता है तो ये अलग मसला है, उसका गुनाह उसके ऊपर होगा फजूल खर्ची का। ठीक है शेख, बहुत शुक्रिया नसीर भाई, बारकल्लाहु फीकुम। अदीन तलहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई इससे पहले कि अब कुछ बोले, मैंने आपका कमेंट पढ़ा, बहुत गलत कमेंट है आपका। इस तरह के कमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए, ये वक्त ज़ाय नहीं होता यहाँ पर आने के बाद। आप जब यहाँ आते हो ना, तो अगर आप 10 सवालात के जवाबात लेकर के जाते हो ना, तो आपको इल्म हासिल हो रहा है, तो उस पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और वेट करते रहना चाहिए। फरमाएं भाई, क्या सवाल है आपका? जी लेकिन मसला ये है कि दूसरों को कोई और मसरूफियात भी तो होती है, तो आप दोनों के लिए काम हाँ, आसान तो कर वो दें कि आपको मैनेज करना है ना। अब हमको तो सबको मैनेज करना रहता है, आपको अकेले को तो हम मैनेज नहीं करते ना यहाँ बैठ नहीं कर तो के। आप लिस्ट तो बहुत मैं सारे थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ फरमाएं, लिस्ट सवाल फरमाएं भाई, वाली टाइम बस थोड़ा सा कम है, सवाल बोले आप जल्दी से। जी सवाल ये है कि पाकिस्तान के एक स्कॉलर है, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई भी कुरान का आयत या फिर हदीस नहीं है जिसमें ये आता है कि माँ बाप की इताअत जो है वो वाजिब है। क्या ये बात सही है? जी, क्या कहा शेख माँ इन्होंने? बाप की इताअत वाजिब है? ऐसे ही कोई मतलब माँ बाप की इताअत करनी चाहिए, ऐसा कोई भी कुरान की आयत या हदीस नहीं है। माँ बाप की इताअत करनी चाहिए, ऐसी कोई कुरान की आयत या हदीस नहीं है, बोल रहे हैं शेख। भाई ऐसा कुरान किसी ने की कहा आयत है, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इबादत और अपनी तौहीद के बाद वालिदैन के साथ एहसान को जिक्र किया। इसी तरह से वला तकुल लहुमा उफ, तो अगर वालिदैन की आप इताअत नहीं कर रहे हैं तो क्या आप वालिदैन के साथ एहसान कर रहे हैं? क्या वालिदैन को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रिदा रब्ब फी रिदल वालिदैन, रब की रजामंदी वालिदैन की रजामंदी में है। तो क्या बगैर इताअत के वो आपसे राजी हो जाएंगे? एक अजीब, मतलब एक नहीं, वो नुसूस जमा करें ना तो कई सफ़हात में वो नुसूस पहुंचेंगे। कुरान और हदीस से जो नुसूस हैं वालिदैन की इताअत पर, वो कई सफ़हात पर मोहित होंगे। तो कौन इस तरह से कह रहा है? आप उसकी बात पर ध्यान ना दें। वालिदैन की रजामंदी, उनकी इताअत, उनके साथ एहसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी इताअत के साथ जिक्र किया है। वो जावेद अहमद गामदी साहब ने कहा। छोड़ दीजिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब जावेद अहमद गामदी से अगर आप अपना दीन सीखेंगे तो आप यही होगा। ठीक है शेख, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। वक्त हमारा हो गया है, तो आज की स्ट्रीम को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं अपने भाई और बहनों का शुक्रगुजार हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जुड़े रहे हैं अपने सवालात के। उम्मीद करते हैं तशफ़ी जवाबात मिले होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।